डेफिनेशंस आपको डिक्शनरीज में मिल जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप यहां से जब उठें, अगर अरबी में नहीं तो कम से कम उर्दू में आपको तकवा की ये डेफिनेशन याद हो जाए। ये एक बहुत प्रोफाउंड डेफिनेशन है जो अरबिक डिक्शनरीज के अंदर आपको मिल जाती है। वो कहते हैं तकवा के 4 लेवल्स हैं, यानी तकवा 4 चीजों का नाम है। एक, अत-तकवा। क्या है तकवा? हियल खौफु मिनल जलील। जलील, जलाल वाले रब का खौफ रखना, अपने अल्लाह के मेजेस्टी वाले अल्लाह का खौफ रखना। आप सूरह नाजियात आयत नंबर 40 और 41 में पढ़ती हैं, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बी, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, जिसको खौफ हुआ, व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को टेम्पटेशन से रोका, गलत टेम्पटेशन से रोका, फ इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? जन्नत होगा। तो खौफ आपको और मुझे अल्लाह का रखना, ऐसा खौफ जो आपको और मुझे गुनाहों से दूर कर दे और नेकी में दौड़ा दे, ऐसा खौफ अल्लाह का होना चाहिए। ऐसा खौफ नहीं जो मुझे और आपको पैरालाइज्ड कर दे, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कभी आपने किसी डरने वाले को देखा है कि जंगल में जा रहा हो, उसको शेर नजर आ जाए, आमने सामने शेर भी खड़ा है और खुद भी साहब खड़े हैं, और उसको देखकर बोले जा रहे हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और भागने का कोई काम ना करे? इसको डर लगना नहीं कहते। डर लगने में ये एलिमेंट शामिल है कि आप डरें और प्रिकॉशनरी स्टेप लें। तो पैरालाइज्ड हो जाना तकवे के खौफ में शामिल नहीं है, बल्कि पहला लेवल है तकवा का ऐसा खौफ रब्बुल इज्जत का, जलील रब का, जलाल वाले रब का, कि आपको अमल में दौड़ा दे। अब यहाँ पर कहीं छोटा सा कोई एक कॉकरोच आ जाए और मैं कहूं मैंने वहां तीसरी खातून के पास एक कॉकरोच देखा है, और आप सब लोग कहें डर लग रहा है, डर लग रहा है, और अपनी जगह से हिल कर ना दें, तो इसका क्या मतलब है? आपको कोई डर वर नहीं लग रहा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपकी बेटी आपसे कहती रहे अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू। अम्मी कहे बेटा जरा फ्रिज से मेरे पानी का ग्लास आके देना। क्या है, हर वक्त सब काम मुझे ही कहती रहती हैं। तो अम्मी आई लव यू की गर्दान बेकार हो गई। इसी तरह से हम जुबान से कहते रहे मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन वो डर मुझे गुनाहों से ना रोक सके, वो डर मुझे नेकियों पे आगे ना दौड़ा सके, तो इसका मतलब है कि मेरा वो डर का दावा झूठा है। तो तकवा का पहला लेवल क्या है? अत्तक़वा हियल खौफु मिनल जलील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किंजुल आमाल में दुआ आती है, दुआ तो काफी तवील है, उसका हिस्सा है वज अल खशियतका अखवफल अशियाई इंदी, अल्लाह तमाम चीजों के मुकाबले में मुझे अपना खौफ अता कर दे, ऐसा खौफ जो मुझे अमल में दौड़ा दे। सूरह रहमान के आखिर में आता है तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बहुत मेजेस्टी वाला है, बहुत बरकत वाला है वो रब जिसका नाम ऑनर वाला है। ये जलाल लफ्ज आप कहती हैं उर्दू में अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये जल्ला का लफ्ज अरबी जुबान में भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से, अल जलील से डरना, खौफ रखना, ताकि आप और मैं अमल कर सकें। सूरह मोमिन पढ़ें तो वहां पर फिरौन के कौम में से 2 लोगों का जिक्र आता है जिनको मोमिन कहा गया, नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अल्लाह के रहमत से और अल्लाह ने उनको जो खौफ का इनाम दिया था उसकी वजह से फिरौन के दरबार में खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम की सपोर्ट की थी, और उनको जो इनाम दिया गया था वो खौफ का इनाम था। उस खौफ ने उनको अमल पर दौड़ा दिया था। तो पहली चीज क्या है? तकवा का लेवल आपने और मैंने इस रमजान में अचीव करना है, अल्लाह का ऐसा खौफ जो आपको और मुझे कहाँ दौड़ा दे? अमल में दौड़ा दे, नेकियों में दौड़ा दे और गुनाहों से दूर कर दे। दूसरा लेवल है इस तकवा का वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना। यहाँ व तिलावती बित्तंजील नहीं आया, जो नाजिल किया गया है उसकी तिलावत करना, ये नहीं आया। क्या आया है? वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना। इस रमजान ना सिर्फ मैं और आप कुरान को तिलावत करेंगे, ना सिर्फ आप और मैं कुरान को समझेंगे, बल्कि आप और मैं इस मर्तबा हिम्मत करके कुरान के अहकामात को समझते जाएंगे और अमल में लाते जाएंगे। एक बहुत अच्छी सी मिसाल किसी ने दी, उन्होंने कहा कि आप बुफे में जाते हैं तो वहां पर आपके सामने मेज भरी होती है, बहुत सारे खाने होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो एक ही प्लेट के ऊपर पहाड़ बना लेते हैं, बस 10 तरह की सैलेड है तो 10 तरह की सैलेड एक ही प्लेट में डाल ली,
اور اس کے بعد وہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور اس کھانے کا کیا حال ہوتا ہے. کوانٹیٹیو میں 10 قرآن ختم کروں گی، کسی نے کہہ دیا، اور ایک قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ تو پلیٹ بھرنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو بھوک کتنی ہے. آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا، اگر آپ اپنی نانی دادی سے پوچھیں تو آپ کی نانی دادی یقیناً یہ کہتی ہوں گی کھانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی کھانے سے پہلے کچھ نہیں کھاؤ پیٹ بھر جائے گا؟ آج کل ہم کھانے سے پہلے کیا کھاتے ہیں؟ ایپیٹائزر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ ایپیٹائزر آپ کے مین کورس سے پہلے ایپیٹائزر آتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی بھوک لگ رہی ہے. کبھی کبھی آپ ایپیٹائزر بھی بہت اچھی طرح کھاتے ہیں اور مین کورس بھی جو آپ کا آتا ہے میل وہ بھی آپ خوب مزے سے کھاتے ہیں. کبھی کبھی ایپیٹائزر کھا کے ہی پیٹ بھر جاتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو بھوک کتنی ہے. ایسے لگتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک دسترخوان بچھا دیتے ہیں. چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں، ظاہری نیکیاں، باطنی نیکیاں، لوگوں کو نظر آنے والی نیکیاں، لوگوں کو نہ نظر آنے والی نیکیاں، میٹھی نیکیاں، کڑوی نیکیاں. کڑوی نیکیاں بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کچھ دلوں کو خوش کرنے والی نیکیاں، کچھ دل جلانے والی نیکیاں. اس لیے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بظاہر کر کے مزہ نہیں آ رہا ہوتا لیکن ڈیپ ان سائڈ سکون ہوتا ہے کہ چلو میں اللہ کی بات مان رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے سامنے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان نہ صرف قرآن کی تلاوت کریں بلکہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اپنے اپنے گھر کے نزدیک جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور قرآن کو سمجھیں. اور پھر ہم دیکھیں اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کہ کیا ابھی مجھے صرف ایپیٹائزر والی نیکیاں کرنی ہے ہلکی پھلکی، یا میں ہلکی پھلکی نیکیوں میں آگے بڑھ چکی ہوں. اب مجھے مین کورس کے ذریعے ہیوی نیکیاں کر کے، بڑی نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں ایمان میں کس جگہ پر ہوں. جو آلریڈی نیکیاں کر رہے ہیں ان کو اس قرآن کے دسترخوان سے اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اور جو ابھی بہت پیچھے ہیں ان کو ایپیٹائزر والی نیکیاں اپنی زندگی میں لے کر آنی ہوں گی. کتنے لیول ہو گئے تقویٰ کے؟ 2 لیول ہو گئے. ایک کیا ہے؟ خوف، الخوف من الجلیل. دوسرا کیا ہے؟ والعمل بالتنزیل. آپ چاہیں تو آپ کو عربی یہاں بیٹھے بیٹھے یاد ہو سکتی ہے اگر آپ میرے ساتھ بول لیں گے. تیسرا لیول ہے تقویٰ کا، یا تیسری چیز یا تیسرا ایلیمنٹ جو تقویٰ میں آتا ہے وہ ہے والرضا بالقدر یا والرضا بالقلیل. دونوں طرح سے آتا ہے. اپنی ڈیسٹنی پر راضی رہنا، اپنی تقدیر پر راضی رہنا، یا والرضا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا. اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو الحمدللہ، اللہ نے کم دیا ہے تو الحمدللہ. جیسے ماں باپ دیے ہیں الحمدللہ، جیسے بچے دیے ہیں الحمدللہ، جیسے بہن بھائی دیے ہیں الحمدللہ، اور جیسا شوہر دیا ہے الحمدللہ. ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں. جو نہیں دیا اسکالرز کہتے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں شکر کے کئی درجے بتائے جاتے ہیں. جو شکر کا آخری لیول ہے، آخری درجہ ہے، وہ اس لیول کو کہا جاتا ہے جس میں وہ شکر کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملی یا کوئی چیز اللہ نے آپ سے چھین لی، اس پر بھی اللہ کا شکر. اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے مشکل میں ڈال دیا، امید ہے کہ اللہ آخرت میری آسان کرے گا. تو جو ہے اس پر راضی رہنا. ہاں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملے میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ الٹا. ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اور ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. ارے وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، شکر الحمدللہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتی. ارے وہ دورہ قرآن میں بھی نہیں جاتی، الحمدللہ میں تو دورہ قرآن میں بھی جاتی ہوں. نہیں، نیکیوں میں آپ کو اور مجھے آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھنا ہے. اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے تھوڑے پر دنیا پر راضی رہنا ہے اور نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے. تیسرا لیول کیا ہو گیا؟ والرضا بالقدر. چوتھا لیول ہے والاستعداد لیوم الرحیم. جس دن اللہ سے ملیں گے اس دن کی تیاری کرنا. اللہ کرے جس دن ہمیں موت آئے وہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. ہم نے بالکل شروع میں دعا کی تھی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ کلمہ ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا موت کے وقت، اس لیے کہ موت کے وقت انسان کی زبان پر وہ چیز آتی ہے جو اس کو بہت پیاری ہوتی ہے.
اگر زندگی بھر میں نے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے تو موت کے وقت میری زبان پر کلمہ نہیں آ سکتا. اگر زندگی بھر میں نے کلمے کے تقاضے پورے کرنے میں وقت گزار دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے موت کلمے پر آئے گی. ورنہ دنیا میں جو مسلمان مرتے ہیں اور جو ڈاکٹرز ان کو وٹنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہارڈلی 30% کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے. ہارڈلی 30% کو. ورنہ انسان جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو ہم نے اس آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے جس دن ہم رب الرحیم سے ملیں گے. دنیا ویسے بھی گزر جائے گی اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتے ہوئے یا اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے. کس کی 60 سال کی زندگی جو ہے وہ بہت آہستہ گزر رہی ہے گناہ کرتے ہوئے, اور کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں میری زندگی تو بہت آرام آرام سے گزر رہی ہے. سال بھی ایسے گزرتے ہیں جیسے صدی گزر رہی ہے. ہم سب تو الٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, نیکی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں, وقت سبھی کا گزر رہا ہے. کوشش کریں کہ نیکیوں میں گزار دیں. تو تقویٰ کے یہ 4 لیول آپ نے اور میں نے اس رمضان خاص طور پر یاد رکھنے ہیں. نمبر 1 لیول کیا تھا؟ الخوف من الجلیل, اللہ کا خوف رکھنا, ویسا خوف جو مجھے اور آپ کو عمل میں دوڑا دے. دوسرا کیا تھا؟ والعمل بالتنزیل, نازل کردہ پر عمل کرنا. انشاءاللہ اس رمضان آپ نے اور میں نے میکسیمم قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تیسرا لیول کیا ہے؟ والرضا بالقدر, جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا. اور چوتھا کیا ہے؟ والاستعداد لیوم الرحیم, اللہ سے جس دن ملاقات ہونی ہے اس دن کی تیاری کرنا. اب جب آپ کہیں پر بھی, چاہے فیس بک پر, چاہے واٹس ایپ پر, چاہے اخبار میں, چاہے کتاب میں, چاہے کسی بلاگ پر, اب یہ جب آپ روایت پڑھیں گی تو آپ کو سب سے اہم چیز اس روایت میں کون سی لگے گی؟ ایمان اور احتساب. بس آپ نے اپنا رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے انشاءاللہ. اگر ہم نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزار لیا تو ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور اگر اس ایک مہینے میں ہم نے حلال سے, جس حلال کو اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے سرٹن اوقات میں, ان سے اپنے آپ کو روک لیا تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے ہم حرام سے روکے رہیں گے. اللہ ہمیں حرام سے روکے رکھے گا انشاءاللہ. ایک تقویٰ کا شیڈ بس اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں, پھر انشاءاللہ اپنی بات ہم مکمل کرتے ہیں. ہم تقویٰ کی بہت بات سنتے ہیں اور ہم نے تقویٰ کے 4 اینگل بھی سمجھ لیے. ایک اینگل جو آپ کے سامنے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے, اس کو خاص طور پر اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کیجئے گا اس رمضان کے مہینے میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, وَجَنَّةٍ, اور اس کی جنت کی طرف, اردھا, جس کا ارض کیا ہے, جس کا وِدھ کیا ہے, السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کے برابر جس کا وِدھ ہے, جس کی گہرائی اور چوڑائی ہے. اُعِدَّت, کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین. اگر آپ نے وہ 4 لیول اٹین کر لیے تو وہ آپ کی اور میرے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ نے تو آپ کی اور میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے, اور ہم ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑ کر اپنے آپ کو جہنم کا باسی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں رمضان میں ایسے داخل کرے کہ ہم پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اور تقویٰ کے ساتھ یہاں سے نکلیں. آیت نمبر 134 میں اللہ نے فرمایا کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. خوب اللہ کی راہ میں دیجیے, خوب صدقہ کیجیے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبت کو ٹالتا ہے, صدقہ تقدیر میں لکھی ہوئی کسی آفت کو بدل سکتا ہے. خوب صدقہ کریں, اللہ اس صدقے کا اجر رمضان میں بڑھا دے گا. اللہ نے متقیوں کی پہلی صفت بتائی کہ جو صدقہ کرنے والے ہیں. دوسری صفت بتائی والکاظمین الغیظ, کون ہے یہ؟ غصے پر قابو کرنے والے, جس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا اگر غصے پر قابو کرنا ہے. دیکھیں لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے, آپ کہتی ہیں میں غصہ کرتی تھوڑی ہوں, یہ بچے کرتے ہی ایسی حرکتیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. جب آپ کو کوئی غصہ دلائے گا تبھی تو آپ کو غصے پر قابو پانا ہے. آپ نے کیا تیر مارا کہ آپ کو کسی نے غصہ دلایا ہی نہیں اور آپ کو غصہ سارا دن آیا ہی نہیں. تو اپنے غصے پر قابو کیجئے, چاہے آپ حق پر ہوں, اپنے غصے کو پی جائیں اللہ کے خوف کی وجہ سے.
کہ اللہ الجلیل ہے، اللہ جلال والا ہے. اللہ سے بڑھ کر غصہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر میں آج اللہ کے بندوں پر غصہ نہیں کروں گی تو امید ہے کہ اللہ روز محشر مجھ کو اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا، دور رکھے گا. تیسری صفت اس کے اندر بتائی گئی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیں. کیا فائدہ کہ ہم رمضان میں خوب روزے رکھیں، خوب قرآن پڑھیں، خوب دورہ قرآن اٹینڈ کریں، خوب دعائیں مانگیں، لیکن اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کے لیے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں گرج رکھیں، اور جس گرج کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اسی گرج کے ساتھ رمضان سے نکل جائیں. ایسا نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا کوئی بھی عمل، لوگوں کو معاف نہ کرنے والا عمل، آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین کہنے والی روایت کے مطابق اس کیٹیگری میں لے آئے. اللہ نہ کرے. تو آپ نے اور میں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے اصل میں ایسے محسنین سے ہی محبت کرتا ہے. ہم شب قدر کی دعاؤں میں دعا پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے. آپ اور میں چاہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے. آپ لوگوں کو معاف کر دیں، چاہے آپ جانتی ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے والی بن جائیں، آپ لوگوں کو معاف کر دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو متقیوں میں شمار کرے گا، اور آپ کی اور میرے لیے ہی پھر وہ وعدہ ہے اعدت للمتقین والا. پھر یہ جو آپ نے اور میں نے ابھی ابھی دل میں جتنے بھی خیال آئے ہم سب کے، مجھے بولتے ہوئے اور آپ کو سنتے ہوئے، کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لاؤں گی. میں غصہ نہیں کروں گی، میں خوب صدقہ کروں گی، میں لوگوں کو معاف کر دوں گی. تو اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کہیں لبیک اللہم، میں حاضر ہوں، میں ایمان لائی ہوں. اتقوا اللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کرو؟ اللہ کا تقوی کرو. اور کیسے کرو اللہ کا تقوی؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں ہو جاؤ، صدق والے لوگوں میں آ جاؤ. آپ نے جو اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر اب قائم رہیے گا. شیطان آپ کو اس سے غافل نہ کر دے. اب شیطان آپ کو یہ جو آپ نے اپنے سے ارادے کیے ہیں نیکیاں کرنے کے، میں زیادہ قرآن پڑھوں گی، میں قرآن حفظ کروں گی، میں زیادہ تلاوت کروں گی، میں کہیں جا کر قرآن کو سمجھوں گی، شیطان آپ کو میکسیمم رمضان سے پہلے ہی کسی ایسی مشکل میں ڈالے گا، کسی ایسے خیال میں ڈالے گا کہ آپ کے لیے لگے گا کہ یہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ صدق کے ساتھ اپنے ارادے میں جم جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الصادقین میں شامل فرمائے. آپ نے اور میں نے اللہ کو صرف اپنی مشکلوں میں یاد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں بھی یاد رکھنا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اپنے سے جو وعدے کیے ہیں اللہ صدق کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ان کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا ہے اللہ ان کی تمام کوشش اور ایفرٹس کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے، تمام مومنین کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ سب جانے والوں کو بھی اور جو زندہ ہیں ہم سب کو بھی، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نیکیاں آپ کو بہت زیادہ لگیں گی اگر آپ اپنے سے کم نیکی کرنے والے کو دیکھیں گی. ان کو دیکھیں جو دن رات اللہ کی راہ میں وقت بھی لگاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں. اس رمضان میں اپنی نیند کو قربان کر دیں. آپ کی ریکوائرمنٹ، باڈی ریکوائرمنٹ 8 سے 6 گھنٹے 11 مہینے ہو سکتی ہے. آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ کم نیند کو میرے لیے کافی کر دے. جتنی نیند کم ہوگی اتنی زیادہ عبادت کا موقع ملے گا. ہم بچپن سے سنتے تھے سونا بھی عبادت ہے. اتنا نہ سوئیں کہ عبادت کا موقع ہاتھ سے نکل جائے. یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب اس رمضان سے باہر نکالے اور ہمیں شوال کا چاند نظر آئے تو اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.